सर जी ये लड़कियों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरा सफ़ात पढ़ रहे थे और इंशाअल्लाह ये जो 182 आयत पर मुश्तमिल सूरा है, आज अल्लाह ने चाहा तो हम उसको ख़त्म पूरा उसका ख, समझ लेंगे पूरी सूरत को। लेकिन इंशाअल्लाह सर। आपने एक बात अच्छी तरह नोट करनी है कि कुरान की कोई सूरत हो, कोई आयत हो, वो अल्लाह की तरफ से हमारी हिदायत का उसमें बड़ा वाफर बंदोबस्त है, अल्लाह ताला ने किया है। अगर हमने इस कुरान से फ़ायदा ना उठाया तो हमारी बिल्कुल वही हालत होगी जो आज मुसलमानों की आप देख रहे हैं। ये सिर्फ कुरान से दूरी और कुरान के साथ वो ताल्लुक जो एक मोमिन को होना चाहिए वो नहीं है। अब ज़रा आप समझें कि किस तरह कुरान शिर्क का रद्द करता है। आप पहली 10 आयतों में देखें, इसी सूरत की साफात की पहली 10 आयतों में वो लोग जो फरिश्तों की पूजा करते थे, अब उन फरिश्तों की शहादत पेश करके बताया गया कि ये फरिश्ते जो हैं, और ये पहली बात यह है कि वो खुद अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं क्योंकि वो मखलूक हैं। और ये शयातीन जो हैं, जो कारोबार करते हैं दुनिया में कि लोगों को झूठी बातें बताते हैं और कहते हैं ये तो हमने अल्लाह ताला की तरफ से सुनी है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन शैतानों की तो पहुंच ही नहीं है वहां तक। इनको तो साहिब साकिब इनको फॉलो करते हैं और ये उस रीजन में ही दाखिल नहीं हो सकते जहां पर अल्लाह ताला की ये सारी वही और दूसरी चीजें हैं। लिहाजा कैसी उम्दा दलील दी है कुरान ने कि कोई मखलूक में से फरिश्ते बिल्कुल अल्लाह की इबादत का, अल्लाह को करीब से देखते हैं, उसकी इबादत, नख्न साफून का लफ्ज आपने सुना पढ़ा है। लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ये मखलूक किस तरह अल्लाह की इबादत कर रही है, और तुम में तो मैंने शऊर, अकल, समझ, बूझ, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बेहतरीन साख पर पैदा किए, तुम ये काम करते हो। कितनी हैरत की बात है, कितनी शर्म की बात है। उसके बाद बताया कि ये मुशरिकीन, आज 75 था एक, सॉरी 11 था 74 में, 11 था 74 आयत आपके सामने पढ़ी गई हैं और उसमें बताया गया कि जो अल्लाह की के साथ शिर्क करेंगे और उनकी इबादत करेंगे उनका क्या बुरा और हौलनाक अंजाम होगा। ये किन किन आयत में है लिखें? आयत 11 था 39 और आयत 62 था 73। क्या अंजाम होगा उन लोगों का जो अल्लाह की परस्ती छोड़कर गैर अल्लाह की करते हैं, मखलूक की करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने साफ बता दिया कि ये देखो, ये हैं वो लोग जो खालिसतन अल्लाह की इबादत करते हैं। और उनके बारे में बताया उन 41 था 61 में कि कितना जन्नतों में दाखिले, उन वहाँ की नेमतों का जिक्र पढ़ के हर आदमी ये सोचता है काश मैं, अल्लाह ताला मुझे ये इनायत फरमाए, मैं मेरे जन्नत में दाखिला हो जाए। और खुद कुरान कहता है तो मन ज़ुहज़िह अनिन नार, जो आग से दूर रखा गया, वह उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फाज, वो कामयाब हुआ। लिहाजा 11 ta 74 में दोनों जन्नतियों और जहन्नमियों का, दोनों के अंजाम, कि जन्नतियों का अंजाम कितना लाजवाब होगा और जहन्नमियों का जना अंजाम कितना हौलनाक और खौफनाक। उसके बाद अल्लाह ने बताया कि पूरी इंसानी तारीख को देख लो, वो अंबिया जिन्होंने तकलीफें उठाई, अजियतें मोल ली, उनको अल्लाह ताला ने उनका जिक्र करके हमें बताया कि देखो ये हैं वो जिंदगियां
جو اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرتی ہیں، مشکلات پر صبر کرتی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت 75 تا 82 میں۔ اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کی ہے، 83 تا 113 میں۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے آیت 114 تا 122 میں۔ پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت 123 تا 132 میں۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے 133 تا 138 میں۔ اور پھر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے 139 تا 148 میں۔ یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اب بھی اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ اب آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 149 بڑے غور سے دیکھیں قرآن کا۔ آپ دیکھیں نا تو آپ کو ایک چیز صاف نظر آئے گی۔ وہ کیا ہے بولا قرآن میں جو بڑی ابری ہوئی حقیقت ہے، جلدی بتائیں۔ دیکھیں نا اس سورت کا جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اور دیگر صورتیں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو مجھے جواب دے دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس چیز کو بہت اچھے، ہر کام قرآن نے بڑے زبردست انداز میں کیا ہے، لیکن ان میں سب سے سر فہرست کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کئی جگہ قرآن میں سمجھایا ہے؟ سر فرشتوں کے بارے میں۔ انا للہ و انا الیہ رد راجعون۔ شرک ہے۔ رد شرک، توحید کو کھول کے بیان کیا اور شرک کا رد پیش کیا۔ جی، یہ رد قرآن شرک۔ میں آپ کو کوئی صفحہ خالی نظر نہیں آئے گا، دلائل سے۔ آج دلائل سن رہے ہیں آپ، یہ کتنے بڑا ابھی آپ سنیں گے، اور کبھی قرآن کو سمجھ کے پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے لیے ساری چیزیں کھول دیتا ہے۔ مثلا اب ذرا آپ غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْتَفْتَهِمْ، ذرا ان سے پوچھو، الربک البنات، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ اب ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بیٹیاں، اور ان کے لیے تو بیٹے، اپنے لیے انہوں نے بیٹے پسند کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کیوں بلا؟ جلدی بتا، اللہ کیوں تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس چیز سے شرک کی پوری حقیقت کو سمجھ لیں۔ سر یہ اپنے وہ لیے تو خالق ہے، بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے اور وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں بیٹیاں۔ وہ یہ خالق تو ہے اس کو اور وہ بیٹیوں کو وحدہ ذبح لا کرتے تھے شریک۔ سر۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے، جواب ٹھیک دیں۔ سر جی وہ خالق ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے وہ حیرانگی سے پوچھ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، عبداللہ، یہ دلیل آپ کی بالکل، وہ خالق دلیل اپنی جگہ، لیکن اس جواب نہیں ہے اس سوال کا۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو جتنے فرشتوں کو پوجا کرتے تھے، یہ جو اس وقت پجاری تھے، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ یہ وہ بات کہتے تھے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لیے تو ان کو بیٹے پسند ہیں، بیٹیاں کوئی خبر دیتا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ غصے سے زرد ہو پڑ جاتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کھول کے بتایا۔ اور بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، اس کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ بھائی وہ خود پیدا کرتا ہے، اور یہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہرگز نہیں ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ سوال کو سمجھا کریں، سوال گندم اور جواب چنا، یہ بات قرآن کے دائی کو حق نہیں دیتی۔ بالکل ٹو دی پوائنٹ سوال کیا ہے؟ اپنے لیے ان کو بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ وہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا انداز ہے نا، آپ اگر دیکھیں آیت 11 میں بھی بالکل یہی فَاسْتَفْتِهِمْ
ان سے ذرا پوچھو. یہ 11 پر بھی، آیت 11 نمبر بھی اس سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں بھی کہ ان کافروں سے پوچھو، ان مشرکین سے پوچھو، الربک البنات، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں. کتنا بڑا طنز ہے. ذرا سوچیں کہ انسان کتنا بدبخت ہے، خاص کر مشرک جو ہے وہ کتنا بدبخت ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے اللہ بیٹی نہیں چاہیے، اس لیے کہ کل میرے داماد ہوں گے، فلاں ہوگا، ڈمکان ہوگا، مجھے شادی کرنی ہے، فلاں، مجھے بیٹا چاہیے. یہ ان کی تمنا ہے. اللہ جو دے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی کو، 3 بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف فرمایا کہ اگر ان کی صحیح پرورش کر کے اور ان کی شادی کر دے تو اس کو جنت واجب ہو گئی. راوی کہتا ہے کہ اگر کوئی اس وقت یہ کہتا حضور سے کہ ایک بیٹی، تو حضور یقیناً کہتے کہ ایک بیٹی پر بھی اللہ تعالیٰ یہی اجر دے گا. یہ سنا ہے، پڑھی ہے حدیث نہیں آپ نے؟ جی جی سر، سر، جی 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 سر، سر، پڑھی ہے. بڑی ہے اب الحمدللہ. آپ مجھے بتائیں، جنت دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے سب سے بڑی کامیابی ہے، دائمی اور ابدی، یہ بیٹی پر واجب ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہم اس بیٹی کو دین کے نقطہ نظر سے پالیں، پوسیں، بڑا کریں، اور پھر اس کی شادی کرتے ہیں. سوچیں ذرا. تو اللہ کتنا کافروں کو، کتنی بڑی یہاں دلیل ہے. فاستفتہم، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح. ان کو دیکھیں، سوال جب پوچھیں گے نا کہ تمہیں تو بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو، کس طرح کے تم لوگ ہو؟ اس خالق، رازق اور مالک حاکم کے لیے یہ بات کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری عقل جو اللہ نے تمہیں دی ہے وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اتنی بڑی رد شرک کی دلیل ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر، جی. بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ یہ بڑی زبردست دلیل ہے ان لوگوں کے لیے، رد شرک کے لیے، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کی پوجا کرتے ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ پھر ایک سوال کر رہے ہیں، کتنی پیاری دلیل ہے، ذرا سمجھیں. ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا ہے، وہم شاہدون، اور وہ اس پر گواہ ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تو بیٹیاں مؤنث پیدا کیا. کیا انہوں نے دیکھا ہے یہ بات؟ کیا زبردست دلیل ہے. پیدا کرنے والا اللہ، اور اس نے خود انسان کو، جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں سورہ حج کی آیت 5 میں، سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14 میں، کہ کس طرح اللہ نے اس مخلوق نطفے سے انسان کو پیدا کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگ کی لپٹ نور سے پیدا کیا، نور ساری نور، فرشتوں کو ساری نور سے پیدا کیا، اور ان کو، جنوں کو، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. ذرا غور کریں کہ خالق کون ہے، اور یہ خالق کے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں کبھی دیکھا ہے کہ ان کو پیدا ہوتے وقت کہ وہ مؤنث ہیں، یہ مذکر ہیں؟ کیا دلیل ہے، لاجواب دلیل ہے. اب کافر نہ مانے تو ان کی مرضی، لیکن دلائل کے اعتبار سے، عقل کی دلائل کے اعتبار سے لاجواب دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا بالکل آپ لکھ لیں کہ یہی بات سورہ زخرف کی آیت 19 میں اللہ نے کہی ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں. زخرف آیت 19 سنیں. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور انہوں نے فرشتوں کو بنایا، الذین ہم عباد الرحمن، وہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، اناسن، ان کو عورتیں بنایا، اشہدوا خلقہم، کیا انہوں نے ان کی پیدائش کے وقت وہ حاضر تھے، سنکتب شہادتہم، ہم ان کی اس گواہی کو لکھیں گے.
جھوٹی گواہی کو، وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ کتنا بڑا وبال ہے کہ قیامت کے دن کس طرح اس جھوٹ کا وہ جواب دیں گے۔ اگر آیت کلیئر ہے تو میں 151 پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم من افکہم لیقولون، خوب سنو، اچھی طرح سن لو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت یہ بات کہتے ہیں۔ تو ان کی یہ بات ان کی خود گھڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب ان سے سوال کرو کہ بھائی یہ تم اپنے لیے بیٹے پیدا پسند کرو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ چاہے پیدا کرے، اور ہر کام میں حکمت ہے۔ اور پھر تم کس طرح یہ گواہی دیتے ہو؟ کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے کہ تم نے دیکھا ہو کہ وہ مؤنث پیدا ہوئی ہیں؟ لا حول ولا۔ اللہ تعالیٰ الا انہم من افکہم لیقولون، اچھی طرح سن لو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت بات کہتے ہیں۔ ولد اللہ، اللہ اولاد رکھتا ہے۔ انہم وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ جو شرک فی ذات ہے نا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اچھا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے لیے مجھے قرآن کی ایک عظیم آیت ہے، سورت ہے پوری، وہ قل کون سا ہے؟ قل سورہ قل هو اخلاص، الله احد الله لم الصمد یلد ولم یولد۔ لم يولد ولم يكن له كفوا پوری سورت جو ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ آپ ہر آیت اس شرک فی ذات، اللہ تنہا ہے، کوئی اس کا نہ بیوی نہ بیٹا کوئی نہیں ہے۔ تو پہلی آیت بھی شرک فی ذات اور شرک فی صفات، ساری شرکوں کی، کہ اللہ تنہا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں۔ یہ سنو، پڑھو، سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں یہ 1/3 قرآن ہے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ون ون تھرڈ ایک قرآن تہائی قرآن ہے، کیوں 1/3 قرآن کیوں ہے؟ توحید ہے سر اس میں ٹوٹل۔ توحید کا ذکر توحید ہے سب چیز۔ تو پھر کیا ہوا؟ پورے قرآن کے اندر 1/3 توحید ہی بیان کی گئی ہے۔ پورے قرآن کو اگر دیکھیں سمجھیں تو 1/3 آیات توحید کے بارے میں ہے، بلکہ پورا قرآن توحید کے بارے میں ہے۔ انبیاء توحید کی دعوت دینے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جتنے احکامات ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ تنہا حاکم ہے اس کائنات کا، اور جتنے اس نے واقعات بیان کیے ہیں عبرت اور نصیحت کے لیے، وہ اس اللہ کی کتاب ہے، لہذا وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، تنہا ہے اپنے صفات میں، تنہا ہے اپنے حقوق میں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں کیوں تنہا ہے؟ جلدی بتائیں، آپ اس کو کس طرح بتائیں گے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں بھی تنہا ہے؟ سر تمام طاقت قدرت تمام پھر وہی صلاحیت بات اللہ تعالیٰ پھر کے وہی پاس بات بھائی، طاقت قدرت کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ تنہا حقدار ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کا حق نہیں ہے؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ یہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہوگی؟ اگر مجھے مال اولاد سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت نہیں ہے تو میں اپنے ایمان کی خیر مداؤں۔ حقوق میں سب سے بڑا حق محبت، اور وہ محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن حقوق میں حق محبت سب سے بڑی چیز، کیونکہ جو سب سے بڑا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی عبادت فرض ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ ابھی تک آپ لگتا ہے سناٹے میں ہیں۔
نہیں نہیں سر جی جی، سر الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ اچھا، تو اب سنیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولد اللہ، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، اولاد تجویز کر رکھی ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ اب آخر سنیں، بڑا غور سے سنیں، پھر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ استفل بناتا، استفل بناتے، انہوں نے بیٹیوں کے علل بنین، استفل بناتے علل بنین، انہوں نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم لگا رہے ہو؟ بلا یہ اس کا مفہوم کیا ہے دونوں آیتوں کو، جب کہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کیا اور بیٹیوں کو ناپسند کیا، اور اللہ کہتے ہیں ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ کیف تحکمون، کی تم کیسے فیصلے کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اب بڑی آسانی ہے، جہاں دیکھیں اس کا جواب آپ کے میرے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے تو غلام خود ہے، آقا میں ہوں، مالک میں ہوں، اختیار میرے ہیں، فیصلے میں کرتا ہوں، اور میرے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا، سب اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور یہاں اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو جبکہ تم خود مخلوق ہو، تم عاجز ہو اللہ کے سامنے۔ افلا تذکرون، دو لفظوں کی آیت ہے، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو یہ افلا تذکرون کا یہاں مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں، پچھلی آیت سے جوڑیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سر یہ جو یہی کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق، اللہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، تو تمہیں پھر بھی ہوش نہیں آتا؟ پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، جزاک اللہ۔ یہ تھی آیت 53، 54 اور 55، 155۔ دیکھیں 4 سین اور 2 حروف کی آیات ہیں۔ 153 صرف 4 حروف الفاظ پہ مشتمل ہے، اور اسی طرح اگلی آیت 154 بھی 4 حروف پہ ہے اور الفاظ پہ ہے، اور 155 صرف 2 الفاظ پہ ہے۔ لیکن قرآن کا ان مختصر آیات کا مفہوم جب سمجھے بندہ تو اس پہ کتابیں لکھ سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے کلام کا، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ جو تمہیں میں نے ذہانت، عقل، فہم، ساری صلاحیتیں دی ہیں، ذرا ان کو یہاں لگاؤ تو صحیح، پھر دیکھو تو صحیح۔ اب اللہ فائنل اپنا فیصلہ دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ شرک کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی صاف واضح سند ہے اس دعوے کے ثبوت میں؟ تو لے آؤ۔ اچھا، یہ جو سلطان مبین ہے، واضح فیصلہ یا واضح ایک دلیل، یہ یہاں واضح دلیل سے مراد کون سی دلیل ہے؟ دیکھیں نا، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم کوئی دلیل لاؤ، تو میرے ذہن میں سوال فوراً آتا ہے کہ یہاں دلیل، اللہ تعالیٰ کیا کون سی دلیل مانگ رہا ہے ہم سے؟ کتاب کی دلیل، سر واضح کتاب کی دلیل۔ واضح جی، کتاب کی دلیل یا کائنات کی انفس کی جی، کوئی پکی دلیل لاؤ؟ پکی دلیل کہاں ہوگی؟ سر جی کتاب سے ہوگی نا، جو آگے آیت میں آ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لے آؤ، یعنی اپنی تورات لے آؤ۔ آسمانی کتاب لے آؤ، کوئی کسی نبی کا قول لے آؤ، کوئی کتاب، تورات، انجیل، زبور، جتنی کتابیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ لے آؤ، اگر ان میں یہ بات لکھی ہو تو سلطان مبین وہ دلیل ہوگی جو اللہ کی آسمان سے اتاری ہوئی دلیل ہوگی۔ سمجھیں بات کو۔ آگے کہا گیا فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی نازل کردہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہاں دلیل اللہ کی کتاب ہوگی، چاہے وہ پہلے
نازل شدہ یا قرآن ہو، تو آپ بتاؤ مجھے کہ اس میں کہاں دلیل اللہ نے دی ہے کہ وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اب یہ بڑی حتمی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بے بس کر دیا. وہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ فلاں نبی نے کہا، فلاں آسمانی کتاب نے کہا. اچھا، اب سنیں اس سے بڑھ کر، اور آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے. آگے سنیں، آیت 158 159 اور 160 پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا فرمائے گا، ایسی عقل آپ کی صحیح ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسبت کا رشتہ بنا رکھا ہے. ذرا غور کریں، کیا رشتہ بنا رکھا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتَ الْجِنَّةُ، حالانکہ جنوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ وہ لوگ، وہ جن جو ہیں، مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے قیامت کے دن. یہ کن جنوں کا ذکر ہے؟ جو مشرک جن ہیں، جو لوگوں کو بھی خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں کہا کہ انہی کو پوجتے ہیں یہ مشرک. ذرا غور کریں، کن جنوں کو؟ وہ جن جو خود شرک کرتے ہیں. تو یہ بدترین مثال ہے شرک کی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنوں کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے، جو گمراہ جن ہیں یا انسان ہیں، سارے کے سارے اللہ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے. تو جنوں کو کیسے پتہ ہے کہ وہ مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے؟ جلدی بتائیں. انہوں نے جی، اللہ رسول تعالیٰ نے پاک صلی فرمایا نا، اللہ علیہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو دو مخلوقات ہی جو ہیں وہ عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، آپ اور یہی آیت جو ہے آپ جواب آج دے گا. مس کوٹ کر رہے ہیں. وسلم. آپ انہوں وہ نے آیت پھر سنیں غور سے. جنوں کو بھی جسی طرح مسلمان انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اب نبی بھیجے ہیں، اسی طرح اللہ نے انبیاء جنوں کو اندر بھی بھیجے ہیں. اور یہ ان کو وہاں سے پتہ ہے کہ جنتی مومن جن جنتی ہوں گے، اور مشرک جن جو ہیں وہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے پیش ہوں گے. آپ اللہ لیعبدون والی سورہ ذاریات کی یاد بیان کر رہے ہیں. ذرا سوچ کے جواب دیا کریں خدا کے لیے. اور اس یہ لیے جنہ کا جو لفظ ہے، جنہ کا، یہ ملائکہ کے لیے استعمال ہوئے. ادھر بھائی، ترجمے میں تو ملائکہ کا آ رہا ہے. ملائکہ نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے. اللہ کے بندے، اب بات اور سمجھ یہ، آئیے کہ جی سر، یہ آیت میں تو جنہ کا لفظ ہے نا، پھر ترجمے میں نیچے ملائکہ کا آ رہا ہے کہ جن، وَلَقَدْ عَلِمْتُ الْجِنَّ، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں. دیکھیں یہ جنوں کے بارے میں ہے، اوپر لفظ صاف لکھا ہے، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ بین الجنت نسبہ، اس میں کون سی نسبت تھی ان دونوں میں بنا رکھی تھی ان لوگوں نے؟ سر جی، یہ تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے. آپ اچھا، آپ جو میں نے آپ سے بتایا آیت میں لکھا ہوا ہے، میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں. مجھے ریفرنسز مت دیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں. آپ سنیں، عربی آپ سیکھتے نا تو مسئلہ حل ہو جاتا. وَجَعَلَ بَيْنَهُ، وَجَعَلُوا، ان مشرکوں نے کر رکھا بَيْنَهُ، اس کے درمیان، یعنی اللہ کے درمیان، وَبَيْنَ الْجِنِّ، اور جنوں کے درمیان، نسبہ، ایک رشتہ. اب یہ میں معنی بالکل لفظ بہ لفظ کر رہا ہوں. تو یہ مشرکوں نے جنوں کے اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ قائم کر رکھا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم جنوں کی پوجا کریں گے، ان کی تو پرستش کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حالانکہ جنوں کو پتہ ہے، خود جنوں کو پتہ ہے کہ ان کے اندر انبیاء آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے قرآن بھی سنا، نبی، پوری سورہ جن موجود ہے یہاں، اور ان کو صاف بتا دیا گیا کہ تم اور مومن مرد اور مومن جن اس وقت کامیاب ہوں گے
جب وہ ان آزمائشوں میں پورے اتریں گے۔ جی سر۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ بھائی کوئی تذبذب ہے تو سوال کریں آپ۔ نہیں سر جی، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ سر اس میں تو ابلیس کا بھی تو کردار ہے، ابلیس بھی تو جن تھا اور اس کو پتا ہے کہ ہم سب جہنم کی طرف جائیں گے، اس نے اللہ سے مہلت مانگی تو پھر اللہ نے مہلت دے دی اور کہا میں تم سب کو جہنم کو بھر دوں گا جو بھی اس کے پیروکار ہوں گے۔ تو ان کو پتہ ہے جنوں کو ان کی پوچھ گچھ ہوگی سر غالب۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام اور جنوں کی واقعہ جو ہے، اس کے بعد بھی انبیاء آتے رہے، ان کے پاس بھی کتابیں آئی ہیں جیسے ہمارے پاس آئی ہیں، لہذا وہ بات ان کو آج تک بذریعہ وہی پہنچتی رہی ہے جیسے آج ہم مسلمانوں کو پہنچ رہی ہے۔ لہذا وہ اس وجہ سے جانتے ہیں کہ جو مجرم جن ہوں گے، جو اللہ کے باغی اور سرکش ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے مجرم کے طور پر پیش ہوں گے۔ بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک جملہ بڑا پیارا ہے، بہت پیارا ہے، جو قرآن میں اکثر آیا ہے، سبحان اللہ عما یصفون۔ سبحان اللہ، اللہ ان صفات سے پاک ہے تو جو وہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو چاہے جنوں کو اللہ کا سفارشی بنائیں، چاہے غلط کاریاں کریں، سرکشیاں کریں، بغاوت کریں، اللہ تعالیٰ جو بکواس یہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کہتے ہیں وہ اس سے پاک ہے۔ کیوں؟ اسی کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور پھر فوراً ہم کہتے ہیں، جیسے آپ نماز کی تسبیحات میں بھی پہلے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ساری تعریف اس کی ہوتی ہے جس کی اندر خوبیاں ہوں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ساری اعلیٰ صفات اس کے اندر، لہذا وہ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ ہاں، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں۔ یہاں مخلص سے مراد وہ جو بالکل توحید پر کاربند، توحید کے عقیدے کو پکا سچا جان کر، اس کو حاکم مان کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ہے مخلص۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ تو کوئی سوال آیت 158، 159 اور 160 کے بارے میں؟ تو ذرا ان چیزوں کو بہت کلیئرلی سمجھیں کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ سبحان اللہ عما یصفون کا صحیح مفہوم اس پورے آیات کے بارے میں، کہ اللہ یہ جو باتیں بناتے ہیں کہ جن نعوذ باللہ ان کا اللہ سے کوئی رشتہ ہے، یا یہ فرشتے جو ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ اور الا عباد اللہ المخلصین، تو یہ مخلصین اصل میں کس کے مقابل میں اس آیت میں اندر دیکھیں تو کس کے مقابل میں بولا گیا ہے؟ اس کے مقابل کا لفظ کون مشرقین سا ہے؟ سر، مشرقین۔ مخلصین، وہ جو سرکش اور باغی ہیں۔ تو مخلصین کون ہوئے؟ جو جن میں سرکشی اور بغاوت کا ذرا برابر شائبہ بھی نہیں، یعنی وہ توحید پرست، شرک سے بالکل مبرہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ سنیں، اللہ تعالیٰ بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں، 161، 162 اور 163۔ وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تم بھی، بس تم بھی، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اللہ تم جو ہے اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ یہ جن ہوں یا تم انسان ہو جو مشرک ہو،
تم جتنا مرضی یہ زور لگا لو، مخلصین کو تو تم پھیر نہیں سکتے۔ ہاں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں، اس کی ہدایت سے محروم ہیں، وہ آپ ان کو بھٹکا سکتے ہیں مزید، لیکن تم اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جھلسنے والا ہے۔ وہ جو پہلے ہی گمراہ ہے، آپ اس کو تو گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ، اچھا کون گمراہ کر سکتے ہیں؟ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تم اور یہ جن اور ساری مخلوق جو گمراہ ہے، وہ زور لگا لے، ان پر ان کا زور چلے گا جو خود شیطان کے پیروکار ہے۔ اللہ کے بندوں پر ان کا کوئی زور نہیں ہے، ان کو وہ کبھی اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتے، پھیر نہیں سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان تک نصیب کرے، اللہ تعالی ہمیں وہ عبادت نصیب کرے کہ ہم کسی شیطان، کسی گمراہ انسان کی باتوں میں نہ آئیں، اور ہم قرآن اور سنت سے جب جڑے رہیں گے، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بہترین اسوہ کو فالو کریں گے، تو ہمارے اوپر کوئی جن، کوئی انسان جو گمراہ ہے، وہ کوئی کسی طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوال؟ آمین ثم اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں؟ آیت 164، 165 اور 166 پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مُقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ سے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم صف بستہ خدمت کار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْبِحُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ فرشتے اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ مشرک جو ہیں، یہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل پتہ ہے کہ دنیا میں ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، آخرت میں ہمارے ٹھکانے کیا ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صف باندھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، ان کو قرب الہی میسر ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو اس اللہ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ خوف سے کانپتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے۔ لہذا یہ ہے ان کا، فرشتوں کا خود کا بیان کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا مقام بھی معلوم، ہم صفیں باندھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ دو کام دیکھیں، فرشتوں کی سرشت میں ہی نہیں ہے کہ وہ بغاوت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو رعایت دی، اختیار چاہو سے سنو، چاہو تو تم عبادت کرو، چاہو تو عبادت نہ کرو۔ عبادت کرو گے دنیا اور آخرت میں اللہ کی تائید اور نصرت، اگر بغاوت کرو گے دنیا اور آخرت میں تم پر لعنت ہوگی، جو تاریخ گواہ ہے اور آج کا زمانہ دیکھ لے۔ جی اب آپ کا کوئی سوال؟ یہ فرشتوں کا بیان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اما یصفون سے؟ جی فرشتوں کا بیان کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ اما یصفون سے ہو رہا ہے شروع کیا؟ نہیں، یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، 164، 165 اور 166، یہ اصل میں فرشتوں کا اپنا بیان ہے، اور یہ غالباً حضرت جبرائیل امین کا بیان ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب سنیں، اب یہاں سورت کے آخر میں قریش کے ایک، وہ جو ان کو تنتنا تھا نا، اس کے بارے میں سنیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اصل میں جب پہلے بات بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ پھر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے۔
اچھا، قریش یہ کہتے تھے کہ یہ کمال ہے، سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا نا تو پھر آپ دیکھتے کہ ہم کس طرح اس کی اطاعت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک جھوٹا دعویٰ تھا، جو اللہ تعالیٰ خود اسی کو یہاں کوٹ کر رہے ہیں۔ آیت 166 سے 170 پڑھ رہا ہوں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ جو قریش کے لوگ ہیں یہ کہتے تھے، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا ہے جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلِصِينَ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے۔ یہ ان کی دعویٰ یہ تھا۔ اور فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، مگر جب وہ آ گیا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے انکار کر دیا، فَكَفَرُوا بِهِ، اس کا انکار کر دیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ کیوں؟ ماضی میں دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں، سورہ ہود پڑھ لیں، سورہ اعراف پڑھ لیں، سورہ کہ جن لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، ان کی مخالفت کی، کس طرح وہ دنیا میں عذاب کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے نبی آئے اور انہوں نے حق ہی ادا نہیں کیا بنی اسرائیل نے، اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو دیکھتے ہم کیا کمال کرتے۔ اور جب اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آخری نبی بھیجا، جس کو وہ خود نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے ہیں، اسی کا انکار کر بیٹھے۔ تو کیا بدبختی ہے قریش کی، دعوے کچھ اور عمل بالکل اس کے الٹ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب یہ تو اب آخری آیات ہیں، یہ اختتامی آیات ہیں 171 تا 182۔ بڑے غور سے سنیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آیات، جو آخری آیات ہوتی ہیں نا، وہ بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، اور خاص کر وہ نصیحت ہوتی ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ساری آیات ہیں لیکن یہ اسپیشلی، اور ہم امت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا پیاری آیات ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے وعدہ کر چکے ہیں۔ کیا وعدہ کر چکے ہیں؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ تو دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے انبیاء سے، اور پوری تاریخ گواہ ہے۔ قرآن میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں انبیاء کے بارے میں صورتیں آئی ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے، سورہ آراف 7 نمبر پر، سورہ ہود 11 نمبر پر، اور سورہ شعراء 26 نمبر پر۔ یہ تو یک وقت کئی آیات ہیں، لیکن اور بھی دوسری مکی صورتوں میں یہ جو قصص الانبیاء ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کا یہ کتنا وعدہ سچا ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور آیت 173 میں کہا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو اللہ کا لشکر کون سا ہے؟ اللہ کے دین کا کام کرنے والے، جو اللہ کو اللہ کے ماننے انبیاء والے۔ پر ایمان لائے، اور اس کے مطابق جو انبیاء شریعت لے کے آئے اس کے مطابق عمل کیا۔ اور وہ لوگ یہ غالب رہے، اور مغلوب کون ہوئے؟ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی۔ تاریخ پوری گواہ ہے، قرآن نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اور آپ یہاں لکھیں، سورہ مجادلہ کی آیت 21 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ مجادلہ 58 نمبر پر ہے، اس کی آیت 21 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا کہ وہ غالب رہے گا، وہ اور اس کے رسول۔
ان اللہ قوی عزیز، اللہ طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے، دو صفتیں لائی گئی اور جو اس کے غلبے کا مظہر ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھ لیا آپ نے سورہ مجادلہ کی آیت 21۔ جی سر۔ آپ ایک اور لکھیں، سورہ مومن کی آیت 51۔ سورہ مومن 40 نمبر پر ہے، اس کی آیت 51۔ سنیں رب کیا وعدے کرتا ہے، کیا برحق وعدے ہیں۔ ان لنصر رسلنا، یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے دنیاوی زندگی میں، وہ یوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے، آخرت میں بھی۔ تو یہ وعدہ ہے سچا پکا اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی سوال آیت 173 تک؟ اب سنیے سر یہ آیت آیات رپیٹ کرنا، جی نمبر بتا